अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। मायदा आ गई है, चले शुक्र है मायदा आ गई है। तो मायदा आप फ्री हो? जी सर, टोटली फ्री अपनी क्लास के लिए। माशाल्लाह। ये आपके लिए सबक निकाला था हमने। इससे पहले मैं आपको एक आयत भी सुनानी है। चलो फिर आखिर में सुनाता हूँ, अल्लाह करे टाइम बच जाए। तो ये आपको एक आयत सुनानी है मैंने, उसकी तफसीर बतानी है आपको। और वैसे ही बता रहा हूँ। तो हमने क्या करना है कि अभी आपने तर्जमा करना है मायदा। ठीक है, तर्जमा करने का तरीका सीखना है। तो अभी तक जो हम सीख रहे थे वो एक लफ्ज़ का तर्जमा था, अरबी ज़ुबान का। एक एक लफ्ज़ का तर्जमा करना हम सीख रहे थे, और बल्कि हम ये सीख रहे थे कि कुरान मजीद में कितने ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी उर्दू में भी मौजूद हैं। तो हम वो देख रहे थे, मुश्तरक अल्फाज देख रहे थे। तो उसमें हमें हज़ारों लफ्ज़ हैं, बहुत ज़्यादा लफ्ज़ हैं। तो ये किताब मैंने आपको वैसे भेजी हुई है, दोबारा भी भेज दूंगा। ये आप देखिएगा, बड़ी प्यारी किताब है, इस हवाले से बंदे को हौसला देती है तर्जमे के हवाले से। तो अब ये देखिए, आज का सबक देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब ये दो लफ्जों का तर्जुमा है, फिर तीन का होगा, चार का होगा, एक साथ ही करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो, आप तर्जुमा खुद कर सकती हैं। ठीक है, ये खुद तर्जुमा आप कर सकती हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो मायदा हमारी क्लास में सबसे नई स्टूडेंट है। ठीक है, एक आयशा सिद्दीका भी है, लेकिन मायदा बिल्कुल नई है। तो ये अब खुद तर्जुमा करेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलें। मायदा आप सुनाओ जरा, ये जरा आप मुझे ना, ये लिखा हुआ है, हा किताबुन से बना है, हाजा किताबुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये किताब है, ये है कहाँ से आया? ये जो है ना, ये असल में एक फार्मूला है। फार्मूला ये है, मैं अब लिख नहीं सकता, वो मेरा दायां हाथ थोड़ा सा जख्मी है। तो यहाँ पे ना, आप यूं समझे, फार्मूला ये है, लड़की मायदा, आपकी आप कौन सी क्लास में है मायदा? सर मैंने 2011 में बीए किया हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, बस जी, फिर और अब मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। तो जो माशाल्लाह। मेरा दिमाग है ना, वो इतना ज़्यादा जल्दी कैच नहीं करता चीज़ों को, मुझे बार-बार आपको प्रैक्टिस देखो, करनी पड़ती है। आप खातून है ना, फीमेल जी, है ना, जी, जी, आप फेमिनिन है जी। ना। तो बस आप इजी इजी रहे हैं आप, बिल्कुल हमें पता है इस बात का। और ये आयशा मुझे बताती रहती है कि फेमिनिन का दिमाग कितना चलता है, कितना नहीं चलता। और थोड़ा बहुत मुझे इन खातन के साथ रह के मैंने सीख लिया है। तो आप इजी रहें, ठीक है। आप अकेली नहीं हैं, आप जैसे यहाँ पर कम से कम 2 अरब है या 4 अरब हैं, वो सब का दिमाग ऐसे ही है। और हम गुजारा कर रहे हैं इंशाल्लाह, बाकी जो 3-4 अरब मर्द हैं। तो आप इजी रहें, आप, आपका दिमाग सर चले। शादी के बाद और इतने बच्चों हाँ। के बाद दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, और से पहले का क्या सीन होता है, शादी से पहले का खवातीन का? पहले जरा और तरह का चल रहा होता है। क्या है लड़कियां। तो मायदा, ये आपकी आजिजी है, इनकिसारी है, जो आप इजहार कर रही हैं, ऐसे इजहार नहीं किया करें, ठीक है, अपनी आजिजी का। आप इजी रहें, आप चले, शाबाश। और अच्छा, मैं क्या बता रहा था आपको, देखो फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि ये इसको जुमला बोलते हैं। ये जो लिखा है ना, ये किताब है, इसको, ये मुकम्मल जुमला है अरबी में। ठीक है, आपको उर्दू का देखा, आपको है से पता चलता है, लेकिन अरबी में है के लिए कोई लफ्ज नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। ठीक है, अब मैं को फार्मूला सिखाता हूँ आपको। फार्मूला ये है कि जो पहला लफ्ज होगा ना, वो होना चाहिए प्रॉपर नाउन होना चाहिए, यानी खास लफ्ज होना चाहिए। और दूसरा जो होगा वो आम होता है। खास और आम का पता आपको लगेगा इसी से। इशारे जो होते हैं ये खास होते हैं, इशारे, जितने भी इशारे होते हैं। ठीक है, हाजा सबसे मशहूर हाजा है। और फिर जालिका भी आपने सुना होगा, जालिका वो, हाजा ये, जालिका वो। इसी तरह उलाइका, उलाइका का मतलब होता है दोस्त, आल दोस्त, वो सब। और एक होता है हाउलाई, ये सब, ऑल दीज, ये सब। तो ये 4 लफ्ज से अब मशहूर है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इस तरह तिल का भी आपने सुना होगा, तिल का। तिल का मतलब होता है वो लड़की, वो मुअन्नस, तिल का, वो लड़की। तो अब देखो फार्मूला क्या बना, खास और प्लस आम बराबर है जुमला। तो हाजा किताबुन क्या बना है अच्छा, ये आम का कैसे पता चलता है कि आम है? आम का पता ऐसे चलता है कि उसके ऊपर तनवीन होती है। जैसे यहाँ पर किताबुन के आखिर में है तनवीन। तो ये हाजा किताबुन, ये किताब है। ये मायदा समझ आ गया आपको, ये मैं क्या कहना चाह रहा था?
जी सर, मैं नोट कर रही हूँ साथ साथ। शाबाश, ये मैं अब आज लिख नहीं पा रहा, मैं ये मेरा हाथ मेरे प्लस्तर लगा हुआ है दाएं हाथ पे, वरना मैं आपको लिख के दिखाता आपको। तो वैसे भी आपको इजी रहे, आप यहाँ लिखे, ये हाजा के नीचे लिखे प्रॉपर नाउन, और किताबुन के नीचे लिखे कॉमन नाउन। प्रॉपर प्लस कॉमन बराबर है सेंटेंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब वैसे ये तो मैं वैसे आपको बता रहा था, आप इजी रहे, यहाँ पे उन्होंने ऐसी चीजें नहीं बताई तो हम भी नहीं बता रहे, ठीक है, मैंने वैसे बता दी आपको। ओहो, कितना मुश्किल आदमी हूँ मैं, आपके लिए मुश्किल पैदा कर दी, लेकिन चलो कोई नहीं। अब देखो लड़की, यहाँ बना दिया हाजा हलालुन, ये हलाल है, आपने से तर्जुमा करना है, ठीक है। चलें आप तर्जुमा करती जाए लड़की, मायदा आपने करना है, शाबाश। सर अगर मिस्टेक होगी तो हाँ, आप तो मैंने माइंड आपको पहले कह दिया कि आप अकेली नहीं है मिस्टेक में, बेफिक्र हो जाए, हम भी सारे ऐसे ही हैं, शाबाश। अच्छा सर, ये हाजा किताबुन, ये किताब है, ठीक है। शाबाश, बताओ। हाजा हरामुन, ये हराम है, ठीक है। हाजा सिरातुन, ये सिरात ही है। शाबाश, ये नीचे आ मेरी गई है। स्क्रीन पे हाफ आ रहा है सर। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे आ जी रही जी, है, अब मैं आ ऊपर से गया। पढ़ रहा था, ठीक है। जी जी जी। चले, हाजा सिरातुन, हाँ, ये रास्ता है, ठीक है। शाबाश, और हाजा जिक्रुन, यही जिक्र है। शाबाश, हाजा बहुतानुन, ये है, ये ही तोहमत है, बहुतान है या तोहमत है। हाँ। ये ही क्यों इजाफा कर दिया आपने, ही का तो मैंने नहीं कहा था। हाँ है। अच्छा हाजा, सॉरी। हाजा सिरातुन, ये रास्ता है, हाजा। ठीक अच्छा, है यहाँ से ऐसे चलें, ठीक है, सामने से चलें। हाजा किताबुन, ये किताब है, फिर उसके सामने लिखा हुआ है हाजा बयानुन, ये बयान है, ठीक है। हाजा ठीक है हरामुन, ये हराम है। हाजा हलालुन, ये हलाल है। शाबाश, आगे चलें। ठीक है। हाजा सिरातुन, ये रास्ता है। हाजा सिखरुन, शाबाश। सिहरुन, ये है सर। नहीं नहीं, ये देखो ना, ये जो ये हा के ऊपर है ना, ये सुकून है, जैसे हमारे यहाँ सुकून नहीं होता, ये वो सुकून है, तो जी। सेहरुन, हाजा सेहरुन। अच्छा सहर किसे कहते हैं? अच्छा, सुबह को। वो सहर होता है, सहर, वो सीन के ऊपर जबर होता है, ये अच्छा, सीन के नीचे जेर है, सिहरुन। सहर। हाँ, शाबाश। किसी और लड़की को अच्छा बताओ। बताओ आशा, क्या है ये मकबारा, बताओ सहर किसे कहते हैं? सर जादू को। जादू, जादू, शाबाश, ये जादू है, शाबाश। अच्छा, कहाँ गई मायदा? अच्छा, आगे सर मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ो, शाबाश, आप नहीं पढ़ने सारा, शाबाश। अच्छा, हाजा जिक्रुन, ये जिक्र है। हाँ हाजा लिसानुन, ये इंसान है। है, लिसान है नहीं, बच्चे, लड़की, लिसान। लिसान। लिसान, लिसान किसको कहेंगे सर? जुबान को, जुबान, अच्छा लिसान। सॉरी, जुबान को लिसान कहेंगे, अरबी, ठीक है। हाँ, लिसान अरबी, ठीक लिसान कहते हैं जुबान। है। अच्छा, शाबाश, हाजा बहुतानुन, ये बहुतान है। शाबाश। हाजा इफकुन, ये हाँ, इफ्कुन क्या मतलब है? इफकुन, इफ आगे लिखा हुआ है ना, आगे लिखा हुआ है। झूठ, ये हाँ, झूठ है। ये झूठ है। अच्छा देखो झूठ। लड़की, यहाँ पे मायदा, आपने कभी एक लफ्ज सुना है वाकिया है इफ्क? इफ्क का वाकिया पता है आपको क्या है? इफ्क का वाकिया हर खातून को पता होना चाहिए, हर खातून को नहीं पता होना सर, चाहिए। सर अगर याद होगा भी तो, पढ़ा होगा भी तो याद नहीं है हाँ, इस इसको वक्त, आप क्यों लिख ले, झूठ बोलूं। वाकिया लिखे, वाकिया इफ्क, सैदा उम्मुल मोमिनीन सैदा आयशा पर बहतान का वाकिया, उसको वाकिया इफ्क बोलते हैं। और फिर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि वो बरी हैं इस बहतान से। खवातीन पे बहुत जल्दी जो है ना वो बहतान लग जाता है, ठीक है। आपने हमेशा बदनामी वाली जगह से दूर रहना है। जिस रास्ते में भी आपको लगे कि यहाँ पर कोई भी जो है वो कोई खतरे वाली बात हो सकती है, आपने उससे दूर रहना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो खातून है ना, वो इस्लाम में सबसे पाकीज़ा चीज़ है। खातून का जिस्म, खातून का कपड़ा, खातून की जात, ये शीशा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शीशा है। एक तो कमजोरी की वजह से कि ये शीशा टूट जाता है, ठीक है, तो गुलाम को फरमाया, अपने खादिम को फरमाया कि शीशे हैं, जरा ध्यान से। और खातून जो है, इसकी जो जात होती है वो बड़ी पाकीज़ा होती है, ये बड़ी शर्म वाली, हया वाली होती है। तो इस पे छोटा सा दाग भी जो है वो बड़ा नुमाया दिखाई देता है, ठीक है।
تو اللہ پاک نے اس کو روکا ہوا ہے. یہ جو عدت کا آپ سنتی ہیں، عدت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خاتون کو بدنامی سے بچانا ہوتا ہے، الزام سے بچانا ہوتا ہے. تو یہ عدت کا قانون رکھ دیا. اس طرح بہت سارے قوانین اسلام نے بنائے ہیں خواتین کی تحفظ کے لیے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے سد الذرائع کا استعمال کرنا ہے. جو بھی راستہ بہتان کی طرف جاتا ہے آپ نے دور رہنا ہے. کل پرسوں ایک واقعہ آیا، ایک مسئلہ آیا میرے پاس. اس میں یہ مسئلہ آیا، سب اب چونکہ خواتین ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ رات کو سردی لگی کولر کی، تو وہ اٹھ کے اپنے دیور کے روم سے جو جس کمرے میں غیر شادی شدہ دیور رہتا تھا اس کمرے میں الماری تھی، کپڑوں کی الماری تھی اور وہاں چادریں پڑی تھی. تو رات کو خاتون جو ہے وہ چادر لانے کے لیے گئی وہاں پہ، ٹھیک ہے. جیسے ہی اٹھی ہے شوہر بھی جاگ گیا، اور جب وہ دیکھا تو وہ ادھر اس کمرے میں تھی. یکدم سے اس نے کہا میں نے اب اس کو چھوڑنا ہے. پھر ہم نے اس کو شرعی مسئلہ بتایا کہ شرعی مسئلہ کیا ہے اور اس پہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. لیکن آپ خواتین کو بتا رہا ہوں کہ خواتین کی ذات بڑی پاکیزہ ہوتی ہے اور آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. چلو یہ واقعہ افق آپ کو یاد رہے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، اس پہ بھی بہتان لگ سکتا ہے. تو ایسا کبھی نہ سوچا کریں کہ ہمارے اوپر یہ الزام کیوں لگا اور ہم تو اتنی پاک ہیں اور ہم تو ایسے، یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ دنیا ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ، جنگل ہے، یہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے مخلوقات رہتی ہیں. تو آپ نے احتیاط کا جو ہے نا خیال رکھنا ہے، آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے اس بات. یہ اچھی بات بتا دی آپ کو، چلو یہ اچھا یاد رہ گیا. ہاذا افکن، اف کا لفظ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. چلیں جی آگے چلیں بچی. ہاذا بلاغن، یہ پیغام ہے. ہاذا ہدن، یہ ہدایت ہے. شاباش. ہاذا عدوٌ، یہ دشمن ہے. ہاں ہاذا نذیر، یہ ڈرانے والا ہے. شاباش. ہاذا فوجن، یہ لشکر ہے. ہاذا یومن، یہ دن ہے. شاباش. ہاذا غلامن، یہ بچہ ہے. ہاذا ہاں شیئن. یہ غلام کا دیکھو لڑکیوں، حدیث میں بھی آئے گا، حدیث میں بھی آتا ہے غلام. غلام کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، بچہ، ٹھیک ہے. اور غلام جو ہمارے ہاں غلام ہوتا ہے نا وہ غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے. عربی میں اس غلام کا مطلب، غلام کا عربی میں مطلب بچہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکا. اچھا جی، شیئن چیز. ہاں ہاذا شیئن، یہ چیز ہے. ہاذا عذابٌ، عذابٌ، ہاں عذبٌ، شاباش. یہ میٹھا ہے. شاباش. ہاذا ملح، ہاں ملحن کا مطلب ہوتا ہے یہ نمکین ہے. ملح کہتے ہیں نمک کو، عربی میں سالٹ کو ملح کہتے ہیں، ملحن. اچھا جی، اب آپ دیکھیں یہاں پر ہاذا کا بتا رہے ہیں کہ ہاذا کے بعد الف لام آ جائے تو جملہ مکمل نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا مائدہ، آپ نے پڑھا تھا نا کہ ایک پراپر ناؤن ہونا چاہیے، خاص ہونا چاہیے، ایک عام ہونا چاہیے. اچھا خاص کی کیا علامت تھی؟ میں نے آپ کو علامت نہیں بتائی، لیکن عام کی علامت بتائی. بتائیں عام کی علامت کیا ہے مائدہ؟ عام کی، کامن ناؤن کی عام کیا؟ پر تنوین ہوتا ہے. تنوین ہوتا ہے. شاباش. کامن ناؤن پہ تنوین ہوتا ہے، لیکن جب بھی کسی ناؤن کو الف لام آ گیا جس کے اوپر وہ خاص ہوتا ہے. یہ لکھ لیں، خاص اسم کی علامت کیا ہے؟ الف لام. اس سے خاص مراد ہوتا ہے. الکتاب، کوئی خاص کتاب ہے، قرآن کی بات ہو سکتی ہے، کسی خاص کتاب کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ بھی بڑا اچھی بات کر دی ہم نے. چلو، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہاذا پہلے ہی خاص ہے، اس کے بعد کامن یعنی کہ ایک عام لفظ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے، تو پھر ہم ہے نہیں لگائیں گے. ہے نہیں ہوگا، ہے نہیں لگائیں گے. تو بتا رہے ہیں کیونکہ ہاذا اور اگلا لفظ مل کر ایک ہی چیز بن جاتے ہیں. مثلا ہاذا الکتاب، تو ہم کہیں گے ایسے میں عموماً کیا ہے، یہ دونوں لفظ کسی اور جملے کا حصہ ہوتے ہیں لیکن خود جملہ نہیں ہوتے. یہ ایسا ہی ہے جیسے انگلش میں لکھتے ہیں دس بک، یہ کتاب. تو لہٰذا ترجمہ کرتے وقت ہم ہے نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے. اب ذرا اس کا ترجمہ کرو، ہاذا القرآن.
سر آپ نے کہا ہے حاضل قرآن، یہ قرآن، یہ ٹھیک ہے قرآن ایسے کہیں گے بس، یہ قرآن. حاضل صحیح، حدیث، یہ حدیث، ہاں یہ جملہ بنے گا، ٹھیک ہے، یہ ادھورا جملہ ہے. شاباش. حاضل صحیح، وعد، یہ وعدہ، شاباش. حاضل کتاب، یہ کتاب، حاضل رسول، یہ رسول، حاضل فتح، یہ فتح، حاضل بلد. بلد بلد کس کو کہیں گے سر؟ بلد 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 یاد رکھیں، بلد. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. بلد بلد کوئی لفظ بتائیں مجھے جس سے بلد آتا ہو یار، بلد کا لفظ آتا ہو. شہر کو ملک کا ہاں یہ ملک کو بولتے ہیں. شاباش. وطن کو بولتے ہیں هذا البلد، یہ وطن. شاباش. آگے. هذا البيت، یہ گھر، هذا النبي، یہ نبی، هذا الغراب. یہ کوا. لو بھائی اب ان چیزوں کے شروع میں ایک لفظ لگائیں، وہ ہے متا. یہ لفظ ہے متا. متا، متا کا مطلب ہوتا ہے کب. تو جیسے جملہ پوچھوں گا آپ سے میں کہ متا حاض الفتح، کیا ترجمہ ہوگا؟ متا. یہ وعدہ کب ہاں ہوا؟ جی بس یہ جملہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے. متا حاض الفتح، یہ فتح کب ہے. متا حاض الوعد، ہاں ہاں مائدہ. متا حاض الوعد. سر اسکرین پوری نہیں آ رہی. یہ دیکھو آپ چھوڑ دو نا، یہ لکھا ہوا ہے نا نیچے لکھا ہوا ہے متا حاض اچھا، الوعد، یہ والا. فتح، یہ فتح کب ہوئی؟ کب ہوئی نہیں، کب ہے، یہ دیکھو کب ہے. اچھا اچھا صحیح، تو اچھا متا حاض الوعد کا معنی کیا ہوگا؟ یہ وعدہ ہاں کب ہے؟ شاباش. اچھا اگر میں پوچھوں متا حاض الامتحان، یہ امتحان کب ہے؟ بس یہ چکر ہے، بس شاباش شاباش، ٹھیک ہو گئے. اچھا جی اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اور میں آگے سبق میں. اچھا جی اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور لفظ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حاضہ، تو آپ نے کہا تھا نا یہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ذالکا، وہ. یہ حاضہ کا الٹ ہے، وہ دیٹ. ذالک کتاب، وہ کتاب ہے. اب یہ فرمولہ پرانا آ گیا، ٹھیک ہے. ذالک حلال، وہ حلال ہے. یہ ہے اس لیے آ گیا کہ ہم نے کہا تھا کہ پہلا لفظ ہوگا اشارہ اور دوسرا لفظ ہوگا عام، یعنی کہ تنوین والا، تو پھر ہم ہے لگائیں گے. ھذا حلال، ذالک حلال، وہ حلال ہے. ذالک حرام، وہ حرام ہے. ذالک بیان، وہ بیان ہے. اب یہ ترجمہ کرو لڑکی. ذالک خیر، وہ بہتر ہے. شاباش، وہ خیر ہے، ٹھیک ہے وہ خیر ہے. وہ ذالک عیسیٰ، عیسیٰ ہے. وہ عیسیٰ ہے. ذالک تخفیف، یہ کمی ہے، وہ کمی ہے. شاباش. ذالک حشر، وہ جمع کرنا ہے. وہ حشر ہے، وہ اردو میں حشر ہی کہتے ہیں نا، وہ حشر ہے، ٹھیک ہے. محشر ہے، حشر. ذالک وعد، وہ وعدہ ہے. ذالک ذکرہ. وہ ذکرہ، نصیحت ہے. ہاں. اچھا اگر میں کہوں ذالک ذکر تو وہ ذکر ہے. ذالک رجع، رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، رجوع. اردو میں لفظ ہے رجوع، تو اس سے بنا ہے رجع. وہ رجوع ہے، وہ لوٹنا ہے. ذالک فضل، وہ فضل ہے. اچھا اگر میں لکھوں آگے من ربی، میرے رب کی طرف سے. ھذا فضل من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. گھروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو وہ ذالکا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا فضل ہے، وہ میرے رب کا فضل ہے. ذالک جزاء، وہ جزا ہے. ذالک یوم، وہ دن ہے. ذالک ہدی، وہ ہدایت ہے. ذالک کیل، وہ کیل. وزن ہے. ہاں یہ کیل کا مطلب ہوتا ہے وزن. اچھا جی اب دوبارہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ذالکا کے بعد الف لام آ گیا تو آپ نے ہے نہیں لگانا. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب. اب یہ
وہ کتاب ہم کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے نا, پھر وہ ترجمہ غلط ہو جائے گا. تو ہم کہیں گے ذالک الکتاب, وہ کتاب. ویسے یہ جو آتا ہے نا ذالک الکتاب, تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب ہے یہ وہ کتاب ہے, عظیم الشان کتاب ہے. جیسے وہ دور کی بات کر رہے ہیں, یعنی شان کی وجہ سے کہ اس کی شان بہت اعلیٰ ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا. اس لیے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے. تو ذالک الفضل, یہ کیا ہے, وہ فضل, وہ فضل. ذالک الیوم, وہ دن. ذالک الامر, وہ معاملہ. امر کہتے ہیں معاملے کو. نیچے اگر دیکھیں تو لکھا ہے ذالک الفوز, وہ کامیابی. ذالک الخزی, اچھا ذالک الدین, وہ دین. ذالک الخزی, وہ بدنامی اور رسوائی. ذالک الفضل, آگے پھر ذالک الیوم. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ نیچے جملے بھی لکھے ہیں انہوں نے جو اس سے بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نیچے آنا چاہتا ہوں آپ کو, ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں. اب دیکھو لڑکیوں, مؤنث آ گیا. مؤنث کی پہچان لکھو اپنا مادہ, وہ ہے آخر میں گول تا. عربی میں گول تا آتی ہے تو یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ علامت ہے. تو جیسے میں کہتا ہوں طالبہ, اردو میں کہتے ہیں طالبہ. ساجدہ, رابعہ, آخر میں ہا آتی ہے, وہ اصل میں گول تا ہے. تو یہ مؤنث کی علامت ہے. ایک اور علامت بھی ہے, دیکھو اگر میں لکھ سکوں ایسے, یہ دیکھو ایسے یا ہوتی ہے, اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے. بشرا, سلما, لبنا, لیلا, اس طرح بہت سارے نام ہیں آپ کے لڑکیوں کے. تو وہ اس طرح اس کی آخر میں یہ یا آیا کرے گی. ٹھیک ہے, تو وہ بھی مؤنث ہوگا. ایک اور علامت بھی ہے, ایسے الف ہوگا اور ایسے حمزہ بھی ہوگا, تو اس کو ہم کہیں گے یہ بھی علامت ہے مؤنث کی. ٹھیک ہے, جیسے میں کہوں گا گنبد خضرا, ایسے گنبد خضرا یعنی کہ سبز گنبد, وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, گنبد عربی میں مؤنث ہے. تو یہ بھی ایک علامت آ گئی. ابھی جو سکھا رہے ہیں وہ سیکھو کہ آخر میں گول تا ہوگی تو وہ مؤنث چیز ہوگی. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اشارہ بھی چینج کرنا ہوگا. تو اشارہ عربی میں ہاذہی ہو جاتا ہے. ہاذا احمد, یہ احمد ہے. اور ہاذہی فاطمہ, یہ فاطمہ ہے. تو ہاذہی ہوتی ہے اشارہ خواتین کے لیے, مؤنث کے لیے. جیسے میں کہوں گا ہاذہی آیہ, یہ آیت ہے. ہاذہی جنہ, یہ جنت ہے. ہاذہی تذکرہ, یہ تذکرہ ہے, یعنی کہ تذکرہ ہے اردو میں, چلو کہہ رہتے ہیں. ہاذہی سورہ, یہ سورت ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم گول کو ایسے کہتے ہیں. اچھا اسی طرح یہ جو کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا کہ ایسے الفاظ جن میں نار ہو, آگ ہو, آگ اور آگ سے بننے والی چیزیں مؤنث ہوتی ہے. آگ کو عربی میں کہتے ہیں نار. عذاب النار, نار کا مطلب ہوتا ہے آگ, اور آگ سے بننے ہیں دوزخ کے تمام طبقات. اس لیے جہنم بھی مؤنث ہے. تو میں کہوں گا ہاذہی جہنم, یہ جہنم. اور جہنم کے بہت سارے نام ہیں, جیسے میں کہوں گا سقر, ہاذہی سقر, سقر نام ہے اس کا, ایک دوزخ کا نام ہے. اور بھی آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے. تو یہ سارے مؤنث ہے. اسی طرح جو سورج ہے, سورج بھی مؤنث ہے, وہ بھی آگ ہے. شمس, ہاذہی شمسن, شمس سے ہمارے ہاں مذکر کا نام ہوتا ہے, مرد کا نام شمس الرحمن رکھتے ہیں. ویسے یہ عربی میں شمس لڑکی کا نام ہوتا ہے. تو اسی طرح زمین ہے, زمین کو ارض کہتے ہیں نا, اردن, عربی میں کہتے ہیں اردن. ارض یا ارض یا ارتھ, انگلش میں ارتھ کہتے ہیں. ارتھ بھی عربی سے لیا ہے. ارتھ کا مطلب ہے ارض, الارض. اردو میں یا فارسی میں کہیں گے ارض.
تو یہ جو ارض ہے یہ بھی مؤنث ہے، اسی طرح آسمان بھی مؤنث ہے، سما، سما کا مطلب ہوتا ہے مؤنث، میں نے کہا نا ابھی آپ کو کہ الف ہو اور حمزہ ہو تو مؤنث ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے سمجھا دی کیا اس کو، مائدہ کو؟ یہ ریکارڈنگ ہو جی رہی ہے سر، خیر، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے کروں تو گی، آپ کو کام آ جائے جی گی، سر، بھیجوں گا میں آپ کو دوبارہ۔ بار بار ریپیٹ کروں گی تو سر انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے ہاں گا۔ تو اتنا خیر انشاءاللہ ضروری نہیں ہے، آپ جو اہم کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے گولتا کو یاد رکھنا ہے کہ گولتا مؤنث کے لیے آتی ہے۔ تو حاضی جہنم، اسی طرح حاضی تذکرہ، تذکرہ ویسے یاد دہانی کو کہتے ہیں، تیرا تذکرہ ہوا تھا۔ اچھا اسی طرح ہے ایک اردو کا لفظ ہے ناقہ، ناقہ کا مطلب ہوتا ہے اونٹنی، تو حاضی ناقتن، یہ اونٹنی ہے، اردو میں بھی ناقہ کہتے ہیں۔ لیلا کا ناقہ دشت میں تاثیر عشق سے، سن کر فغان قیس بجائے خودی چلے۔ کیا ہے شعر، بڑا خوبصورت سا ابراہیم ذوق کا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ غزل مجھے بہت اچھی لگتی ہے ساری۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ اور یہ شعر میں عائشہ کی نظر کر رہا ہوں، داد چاہوں گا اس پہ کہ بہتر تو یہی ہے کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے، اور کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تو خدا مغفرت کرے۔ تو یہ کل ملا کے کیا بات؟ آمین۔ ہاں جی، بہت خوبصورت۔ یہ بات تھی ناکا کی، ناکا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ناکا یعنی کہ اونٹنی۔ اچھا جی، تل کا، تل کا کیا ہے؟ تل کا ذالکا کا الٹ ہے، فیمنن ہے ذالکا کا، وہ تو تل کا ہو جائے گا تل کا فاطمہ، وہ فاطمہ ہے، فاطمہ نام بہت پیارا ہے نا، تو فاطمہ بہت استعمال کریں۔ میں کل وہ حدیث شریف پڑھ رہا تھا وسیلے کے باب میں، آپ کو ابھی میں نے قائد سنانی ہے آپ سب کو، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی جو چچی جان تھی ان کی، جن کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، آپ کو پتا ہے کہ فاطمہ بہت ساری خواتین کا نام تھا، رسول پاک کے ارد گرد جو خواتین تھیں ان میں بہت ساری خواتین کا نام فاطمہ تھا، تو ان میں سے ایک ان کی چچی جان تھی جن کے پاس آپ رہے ہیں، وہ آپ کی ماں کی جگہ پر تھی نا، تو آپ ان کو ماں کہتے تھے چچی کو، تو بہت خیال رکھا آپ کا انہوں نے، بہت خیال رکھا۔ حضرت ابو طالب کی ان کی زوجہ محترمہ ہے، تو جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام نے لحد کو کھودا، لحد کو برابر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود جا کے قبر میں لیٹ گئے، لحد میں لیٹ گئے، آپ اندازہ کریں، آپ لیٹ گئے آپ خود، اور پھر آپ نے فرمایا یا اللہ یہ فاطمہ میری ماں ہے، تو میری خاطر، آپ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، میں فرمایا میری خاطر میری ماں کی مغفرت فرما دے، رحم فرما، میری خاطر میری ماں پہ رحم فرمائے، اور پھر فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی خاطر میری ماں فاطمہ پر رحم فرمائے۔ تو یہ میں کل پڑھ رہا تھا، بہت پیارا، بہت اچھا لگا مجھے، بہت پیارا لگا، اور آپ نے پھر اس کے بعد ایک بہت لمبی حدیث شریف ہے، اس پہ بہت پیاری حدیث شریف تھی، لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے بہت تعریف کی چچے کی، بہت تعریف کی، اور آپ بہت غمگین ہوئے، آپ کے آنسو بہے بہت زیادہ، اور آپ نے اس پہ بہت بہت تذکرہ کیا، تو بڑی خوش نصیب خاتون تھی فاطمہ بنت اسد، اللہ اکبر، تو فاطمہ نام بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، تو یہ آ گیا تل کا، تل کا اب مؤنث لگائیں گے ہم اس کے ساتھ، تو حاضی امہ، یہ امت، تل کا امہ، وہ امت۔ اچھا یہاں دیکھو نا، اب یہاں پہ تنوین ہے امتن کے اوپر، اس لیے ہم کیا کریں گے، ہے لگائیں گے، تل کا امتن، وہ امت ہے، تل کا نعمتن، وہ نعمت ہے، تل کا عادن، وہ قوم عاد ہے، تل کا عشرتن، وہ 10 ہے، عشرہ 10 کو بولتے ہیں، تل کا عقبہ، وہ عقبہ ہے، انجام کو عقبہ کہتے ہیں، تل کا آیاتن، وہ آیات ہیں، آیات، آیت کا مطلب یہ بھی بڑا پیارا نام ہے، آیا، ہمارے ہاں لوگ نہیں رکھتے آیت بی بی، آیت بی بی،
لیکن یہ نام رکھنا چاہیے. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، علامت، معجزہ، اور آیت بھی ہے. تو تل کا آیات، وہ آیات ہیں. اچھا یہ میں ابھی آج میں نے کسی کو نام بھیجے ہیں، ہماری کزن ہے، ان کی لڑکی پیدا ہوئی، تو میں تو روزانہ کوئی نہ کوئی کام نام رکھتا ہی ہوں روزانہ. تو وہ دیکھو مہپارہ ہے کہ نہیں؟ مہپارہ جان آپ ہو مہپارہ؟ جی سر میں ہوں. یہ دیکھیے مہپارہ، یہ آپ کو میں پہلے بھی دکھایا تھا شاید، لیکن یہ میری کزن ہے اتنی، تو میں نے آپ کو کھول دی. میری کزن ہے دوری، اس کا نام ہے دوری. دوری کو میں نے کیا بھیجا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا ہو. یہ دیکھو میں نے اس کو نام بھیجے ہیں، بہت پیارے پیارے نام خواتین کے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے. اور نام ہمیں اچھے رکھنے چاہیے، ڈراموں سے نہیں رکھنے چاہیے. یہ نسبتیں اچھی رکھو ہمیشہ. یہ نہیں دکھائی دے گا چونکہ پہلی دفعہ میں نے یہاں کھولا ہے. تو یہاں سب سے پہلا نام جو آیا ہے، جو میرا پسندیدہ نام ہے، میں نے اس کو اپنے پسندیدہ نام لکھے ہیں. تو اس میں سے جو سب سے اچھا ہے وہ ہے مہپارہ. مہپارہ نام اچھا ہے. یہ ہمارا فارسی کا نام ہے، فارسی لفظ ہے، پیارا نام ہے مہپارہ، چاند کا ٹکڑا. اچھا جی، تو یہاں پہ آ گیا. اب دیکھو لڑکی کا کوئی بھی نام رکھیں گے نا، اس کے آخر میں گولتا ہو یا نہ ہو، ہم تے لگائیں گے. تل کا مہپارہ، تو وہ مہپارہ ہے. اسی طرح وہی فارمولہ دوبارہ آ گیا لڑکیوں کے اشارے کے بعد الف لام آ جائے تو ہے نہیں لگانا. جیسے تل کا ہاذہ شجرہ، ہاذہ الشجرہ، تو یہ درخت. ہاذہ النار، یہ آگ. ہاذہ الدنیا، یہ دنیا. اب دیکھو دنیا بھی مؤنث ہے، یاد رکھیں دنیا مؤنث لفظ ہے، دنیا مؤنث ہے. اچھا ہاذہ الحیات، یہ زندگی. ہاذہ البلدہ، یہ ملک. ہاذہ الشجرہ، ہاذہ القریہ، القریہ کہتے ہیں گاؤں کو، یہ گاؤں. ہاذہ القریہ. تلک الجنہ، وہ جنت. تلک الدار، وہ گھر. دیکھو گھر کے لیے عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے بیتن، مذکر ہے، ٹھیک ہے، بیت کا مطلب ہے گھر. دوسرا لفظ ہے منزل، یہ بھی مذکر ہے، منزل بھی گھر کو کہتے ہیں. اور تیسرا لفظ ہے دارن، دار مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے. تلک الدار، وہ گھر. یہ بھی آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. دیکھو یہ ساری جو آپ کو ابھی بتایا تھا، یہ سارے اس میں شامل ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاذہ، دیکھیں ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جانا. ہاذہ الشجرہ، اس درخت کے. اسی طرح ادخلوا ہاذہ القریہ، ادخلوا، داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں. اخرجنا من ہاذہ القریہ، ہمیں اس گاؤں سے نکال دے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں لعنت ان کا پیچھا کرتی ہے. لعنت. احسنوا فی هذه الدنیا، اس دنیا میں انہوں نے اچھا کام کیا یا اچھے ہو جاؤ. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، دیکھا آپ نے 3 لفظ آ گئے. هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر استعمال بھی ہوئے ہیں. اچھا جی، یہ آپ آیت سنا دیجیے، 41 ہو رہا ہے، پھر ٹائم ہو جائے گا. ہاں میں نے آپ کو ایک آیت بتانی تھی آپ کو، چھوٹی سی ایک آیت سنانی تھی آپ کو، وہ مجھے اچھی لگی. اور اس میں اگر یہاں لکھی ہوئی ہو تو نہیں ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ آیت کریمہ ہے وَابْتَغُوا والی. وَابْتَغُوا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، اور اس کے طرف وسیلہ تلاش کرو. دیکھو میں آپ کو ویسے ایک چیز بتا رہا تھا کہ قرآن سے قرآن کا ترجمہ بھی آپ
تفسیر بھی کر سکتے ہیں، چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ویسے اسپیشلٹی جو ہے وہ ان کی ہے، عثمان بھائی کی، ہمارے عثمان اظہری صاحب کی۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ دیکھو آیت کیسی لکھی گئی ہے، دیکھو سمجھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنو آیا، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، جب بھی یا ایھا الذین آمنو آیا کرے نا، آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ مدنی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ کی باتیں ہیں، جب بھی آمنو کا لفظ آیا کرے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے، اس کے بعد کوئی خاص پیغام ہوتا ہے جو صرف مومنوں کو بتایا جاتا ہے، تو اس پیغام میں 3 قسم کی چیزیں بتائی گئی ہیں، 3، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم لوگ فلاح پا جاؤ گے، تم لوگ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 3 چیزیں کرو۔ اس میں پہلی چیز جو بتائی ہے وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، چاہے تم اکیلے ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، لوگوں میں ہو، یعنی اعلانیہ طور پر بھی اور خفی طور پر بھی اللہ سے ڈرو۔ بعض اوقات لوگوں کے سامنے تو ڈرتے ہیں، توبہ توبہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اکیلے میں کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو تو دروازے کھل جائیں گے، غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں انسان پر۔ جب لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہدایت کے راستے ایسے کھلتے ہیں، روشنی روشنی، دل اتنا خوش رہتا ہے کہ نہ پوچھیں۔ دوسری بات جو بتائی وہ یہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، سیڑھی تلاش کرو۔ تو اس میں یہ سمجھانے کی بات کر رہا تھا، یہ دوسری چیز تھی کہ وسیلہ تلاش کرنا ہے، آپ نے خود پہ نہیں رہنا، آپ نے قرآن کو وسیلہ بنانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صبح یاسین پڑھے، رحمان پڑھے، شام کو آپ رات کو سورہ ملک پڑھے، سورہ الواقعہ پڑھے، اور تلاوت کرتے رہیں، قرآن مجید کا تلاوت کبھی نہ چھوڑیں، سفر میں بھی ہو، حضر میں ہو، قرآن سے رہنمائی ضرور لیتے رہیں، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہیں۔ تو قرآن ہو سکتا ہے، حدیث، سیرت رسول، محبت رسول، محبت اہل بیت، محبت صحابہ، آپ محبت کریں کسی بھی جو ہے نا وہ پاک ہستی سے، اور ذکر اذکار کو وسیلہ بنانے، درود شریف کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں بس درود شریف پڑھتی رہوں گی تو میری دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے، میرے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، میں جب استغفار پڑھتی ہوں تو میرے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، میں جب لا الہ کا ذکر کرتی ہوں تو دل بڑا خوش رہتا ہے۔ وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں دعا کو وسیلہ بناؤ، کہ دعا کرتی رہو زیادہ، دعاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ تک بندہ پہنچ سکتا ہے، دعائیں کرتے رہو، اللہ سے بہت قریبی کنیکشن ہوتا ہے دعا کرنے والوں کا۔ تو یہ دعا کا وسیلہ بناؤ، تو یہ ہے کہ وسیلہ بناؤ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب یہ شخصیات کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یا اللہ میرے والدین کے صدقے مجھے بخش دے، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی نا کہ اللہ رسول اللہ فرمائے میری خاطر، تو ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ رسول اللہ کی خاطر، یا اللہ یہ جو ولی ہے تمہارا اس ولی کی خاطر، یا اللہ یہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا ہے ہمیں بھی ایسی حیا عطا فرما، ایسی سمجھ بوجھ عطا فرما جو ان کی والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ملی تھی، اتنی بڑی سمجھداری کی باتیں، تو وہ جو شرف ان کو ملا ہے اللہ ان کی خدمت کا موقع عطا فرما، یا اللہ ان کی خاطر ہمیں بھی سخاوت دے دے، یا اللہ ان کی خاطر، ایسے نا شخصیات کا وسیلہ پیش کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ وقت کا وسیلہ دیں اللہ تعالیٰ کو، آئے کہ جیسے یا اللہ اس جمعے کی رات کی برکت سے، یا اللہ اس جمعے کی خاطر، اس نماز کی خاطر، یا اللہ اس تلاوت کی خاطر میری مشکل حل کر دے، یا اللہ اس کی خاطر۔ تو آپ نا وسیلہ تلاش کریں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وسیلہ تلاش کریں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ جو شخص وسیلے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ بھی وسیلے کا قائل نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میرا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اللہ تک پہنچ ہے میری اور میں اس چیز کو نہیں دیکھتا، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو دوسری چیز کیا فرمائی، پہلی چیز تھی تقوی، دوسری چیز ہے وسیلہ تلاش کرو، اور تیسری چیز کیا بتائی، جاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، جہاد کرو۔ اب سٹرگل جو ہے، ایک تو سٹرگل ہے نا، جہاد ہے کہ آپ تلوار اٹھا کے آپ جو ہے کافروں سے لڑیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر آپ قربانی دے، جان کی قربانی دے آپ، اور لوگوں کو جو ہے وہاں جو ہے کافروں کو ختم کریں، اور ایسے سرکشوں کو اور کافروں کو ختم کریں، وہ ہے کہ تلوار کے ذریعے آپ جہاد کریں۔ اور جب وہ صحابہ کرام جب جہاد سے لوٹے واپس آئے تو رسول پاک نے فرمایا اب ہم لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، تو اپنے آپ کے ساتھ لڑنا۔ ہمارے اندر بھی بہت ساری لشکریں ہیں، ایک نیکی کی لشکر ہمارے اندر ہے جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتی رہتی ہے، ہمیں اچھی باتیں سکھاتی رہتی ہے، ہمارے اندر ہے، دل بھی ہے، روح بھی ہے،
اور لطائف ہیں ہمارے پاس، بہت سارے لطائف ہیں. اور اگر کسی کا نفس مہذب ہو جاتا ہے تو نفس راضیہ، مرضیہ اور مطمئنہ اور بہترین نفس بھی اللہ پاک عطا کر دیتا ہے. تو ہمارے اندر کیا ہے؟ نیکی کی لشکر ہے، اندر لشکریں ہیں، اور اندر ہمارے گناہوں کی لشکر بھی ہے، شر کی لشکر بھی ہے، وہ شیطان ہے، نفس امارہ ہے ہمارے اندر، اور بھی جن و شیطان بھی رہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں کیا کرتی ہیں؟ بے راہ کرتی ہیں، گمراہ کر دیتی ہیں اور گناہ میں ڈالتی ہیں، اللہ سے دور کرتی ہیں. تو اپنے آپ سے لڑنا، جہاد کرنا، خواہشوں سے لڑنا، خواہشوں پہ قابو پا لینا، تو مجاہدہ کرنا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. مجاہدہ کرو اور اسٹرگل کرو، ریاضت کرو. تو یہ 3 چیزیں بتائی لڑکیوں. اب دیکھو نا، میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، میں ابھی تک اس پہ نہیں پہنچا. یہ اس آیت کی اس شکل کو دیکھو کہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، یعنی مجاہدہ کرو، چاہے وہ دشمنوں کے ساتھ ہو یا اپنے اندر کے موجود دشمنوں سے، شیطانوں سے لڑنا ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 چیزیں کرنی ہے. اب اسی طرح کے ایک آیت کریمہ میں آپ کو اور دکھاتا ہوں. اب اس سے دیکھو، آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھو، ایک آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا جب تم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو. اب دیکھو یہاں میں اسی طرح کی آیت کریمہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی مدینہ کی آیت ہوگی، اور یہ بھی سورہ المائدہ ہے. وہ بھی مائدہ ہے، یہ بھی مائدہ ہے. وہ 35 نمبر آیت تھی اور یہ 6 نمبر آیت ہے. یہ دیکھیں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنو. تو پہلے آپ سمجھ گئے کہ یہ مدنی صورت ہے، مدنی. ٹھیک ہو گیا، مومنوں سے خطاب ہے. یہ دوسری بات آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی خاص بات ہو رہی ہے جو مومنوں سے کی جا رہی ہے. فرمایا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، الی المرافق، کوہنیوں تک، کوہنیاں شامل ہیں اس میں. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کرو، الی الکعبین، گٹ یہ جو ٹخنوں تک، اس کو دھو لیا کرو. اب دیکھو نا، جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ چاروں فرائض پورے کرتے ہیں. وضو ہمارا کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس کی تو گنجائش نکل آتی ہے، لیکن یہ 4 چیزیں، 3 دھونی ہے، ایک پہ مسح کرنا ہے، یہ فرض ہے اس میں، وضو میں. تو کیا کریں گے آپ کہ آپ نے، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو ان کو چھوڑ دے، بلکہ ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے دھو لیں ہم وضو کے وقت. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اب یہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور اس پہ ہم سارے مسلمانوں کا جو ہے عمل ہے، تو اسی صورت کی یہ جو آیت کریمہ ہے اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے ہم لوگ؟ یہ بات بتانے والی تھی کہ تقوی بھی اختیار کرنا ہے، اور وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے، اور مجاہدہ بھی کرنا ہے. تو ان تینوں میں سے اگر ہم ایک بھی نہیں کر رہے تو یہ جو کیسے شرط پوری ہوگی ہماری کہ لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کہ تم پہ رحم ہو اور تم فلاح پا جاؤ. اگر کامیابی حاصل کرنی ہے ہم دوستوں کو، سب کو، تو ہم لوگوں کو یہ تینوں اعلی کام کرنے ہوں گے کہ ہمیں وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے، مجاہدہ بھی کرنا ہے، اور تقوی بھی اختیار کرنی ہے. جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہم سارے فرائض پورے کرتے ہیں، ہم سب کو یہاں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ بات بتانے والی تھی آپ کو. اس میں آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ وسیلے بھی ہم نے بہت ساری باتیں کر چکے ہیں آلریڈی، بڑی بہت پیاری پیاری باتیں تھی، بہت اچھی اچھی باتیں ہیں. وہ تو خیر اور باتیں تھی نا. تو یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اگر فلاح حاصل کرنی ہے نا، تو فلاح کے لیے ہمیں اس آیت کو نمونہ بنانا پڑے گا، اور اس کو ہمیں مشعل راہ بنانا پڑے گا. ہمیں یہ بات آپ کو بتانی تھی. ابھی آخر میں آپ کو صرف آپ کے 5 منٹ چاہیے مجھے، اور وہ ہے اس لیے، وہ ہے مجھے سورہ الاخلاص آپ کو سنانی ہے.
یہ جو سب سے اچھی جو الحصاری، حصری کو ہمیشہ دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ شیخ حصری کو دیکھ لیا کریں۔ قرآن مجید سیکھنا ہو تو حصری سے سنا کریں۔ جو مصر والے ہیں وہ حصری کو سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد دیکھا آپ نے؟ الله الصمد یہ آپ نے ابھی تذکرہ کرنا ہے، مجھے اب سنانا ہے آپ نے۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کہیں بھی آپ کو غنہ نہیں کرنا۔ چلیں ذرا دکھائیں، ذرا کوئی سنا دے مجھے یہ صورت، بسم اللہ پڑھ کے۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یہ ہمیشہ سے آپ کے ماشاءاللہ سے آپ کی تلاوت اچھی رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ بہت زبردست ہے۔ یہ کوئی اور بھی سنانا چاہے گا مجھے تو اچھا رہے گا۔ یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بس کیا بات، یہ آپ نے اگر سننی ہے نا، کبھی بھی تلاوت آپ نے کرنی ہو تو شیخ حصری کو ضرور جو ہے نا ان سے کر لیا کریں، ایک دفعہ ان کو سن لیا کریں۔ چیلنج، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی سوال کسی حوالے سے، کوئی بات کر سکتی ہیں، ورنہ پھر ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ سر ہاں ہاں سر ذرا آپ تقویٰ کو بیان کر سکتے ہیں صرف ایک 2 لائنز میں، کہ اس کو ذرا کلیئر کر دیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ اس کا جو سب سے بہترین ترجمہ ہم کرتے ہیں اردو میں، پرہیز ہے، پرہیز۔ اور وہ پرہیز کس سے کرنا ہے؟ وہ ہے گناہ سے پرہیز کرنا ہے ہمیں، چاہے وہ خفی ہو یا وہ جلی ہو۔ خفی اور جلی دونوں طرح کے چھوٹی اور بڑے گناہ سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، جو کہ عرش الہی ہے، اس کو صاف کرنا ہے ہم نے۔ تو تقویٰ جو ہے اس سے مراد ہم لیتے ہیں بچنا۔ بچنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، بس۔ تو یہ اس کی سب سے شارٹ ڈیفینیشن ہے تقویٰ کی۔ اور آپ کی زور فرمائش پہ میں آپ کو یہاں سے بھی دکھاتا ہوں ہلکا ہلکا۔ تقویٰ کی تعریف، لیکن تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری، نیکی اور ہدایت کی راہ۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہوتی ہے اور نیک کاموں کی طرف اس کو بے تاہانہ تڑپ ہوتی ہے۔ واہ، بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے۔ خدا کو تقویٰ پسند ہے اور ذات اور پات یا قومیت وغیرہ کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں۔ اسی جو بندہ تقویٰ دار ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں نفس میں کیا کرتا ہے؟ آپ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، چھوٹی گناہ سے بھی اور بڑے گناہ سے بھی۔ جب آپ پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دل میں آپ کے نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ جب گناہوں کی ہمیں خواہش ہوتی ہے اور ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور نیکی ہمیں بڑی دشوار ہوتی ہے، وہ کیفیت نفس امارہ کی ہوتی ہے۔
نفس امارہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے، جو جانوروں کے لسٹ سے بھی گرا دیتا ہے، معیار سبو سے بھی گرا دیتا ہے نفس امارہ انسان کو۔ لیکن جب لوگ گناہ سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پہلے توبہ 3 چیزوں کا نام ہے نا، کہ آپ شرمسار ہو جائیں پہلے کیے پہ، اور پھر جو ہے اس سے نفرت کرے، گناہ سے نفرت کرے کہ اس نے تمہیں اللہ سے دور کیا، اور تیسرا یہ کہ آپ اس کے بعد پکا ارادہ کر لیں کہ اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی، تو یہ توبہ ہو جاتی ہے۔ جب توبہ ہو جاتی ہے تو سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا دل جو ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے آپ کپڑے کو صاف کرتی ہیں اسی طرح دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نفس امارہ سے آپ کی ترقی ہوتی ہے نفس لوامہ میں۔ نفس لوامہ وہ ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو دل ہے آپ کا وہ نیکی کی طرف رغبت پیدا کر دیتا ہے، اور آپ کو ملامت کرتا ہے کہ آپ نے نیکی بہت تھوڑی کی ہے، آپ نے نماز اچھی نہیں پڑھی، آپ نے روزہ اچھا نہیں رکھا، اور پھر گناہ پہ بھی ملامت کرتا ہے، تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تم نے کسی کا دل کیوں دکھایا، تم نے یہ کیوں کیا، تم ایسا کر دیتی۔ یہ نفس جو ہے نفس لوامہ، اللہ پاک نے اس کی قسم اس لیے کھائی کہ قیامت کے دن سب لوگوں کا نفس نفس لوامہ ہوگا۔ ہر لوگ جو ہے وہ اسی چیز میں پڑے ہوں گے کہ میں نے نیکی کم کی ہے، اور کوئی کہے گا میں نے گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، ملامت کرتا رہے گا۔ تو یہ سفر شروع ہو جاتا ہے اس میں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ کو، یہ اس لیے بتا رہے ہیں، تو اس سے ترقی ہوتی ہے، اور ہم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی دار ہے، زیادہ سے زیادہ تقوی دار ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ تو یہ تھے شارٹ سی اس کی ڈیفینیشن جو آپ کو بتایا۔ ہمیں بھی تلقین ہو گئی، چلو اچھی بات ہو گئی۔ تقوی اختیار کرنا چاہیے، مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، لڑکی مشکل کام ہے۔ چلیں اب آپ، بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، آپ تشریف آوری کا، آپ کی سماعتوں کا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے یہاں بیٹھنا کچھ دیر کے لیے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو جنت فردوس میں انبیاء کرام کی خدمت کا موقع عطا فرمائے، اور اپنا دیدار عطا فرمائے، اپنی زیارت عطا فرمائے، اپنی رضا اور لقاء ہمیں عطا فرمائے، اور رسول اللہ کی رضا، لقاء، شفاعت عطا فرمائے، ان کی زیارت دنیا میں عطا فرمائے، آخرت میں عطا فرمائے، قبر میں عطا فرمائے، اور ہمارے بیماروں کے اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔